अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के असबाक में इस्तक़बाल है। मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में से हम लोग जो है क़ियास के मुतालिक पढ़ रहे थे। क़ियास अगरचे चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर कुरान है किताबुल्लाह, दूसरे नंबर पर हदीस है सुन्नत रसूलुल्लाह, तीसरे नंबर पर इजमा है और चौथे नंबर पर क़ियास है। लेकिन आप देखोगे कि रोज़मर्रा के मसाइल में जो खुसूसन जदीद मसाइल हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क़ियास ही है। क़ियास क्या है कि जो मसला मनसूस नहीं है, ठीक है, उस मसले उसको जो गैर मनसूस है, मनसूस नहीं है यानी गैर मनसूस है, उसको मनसूस पर इल्लत के मुश्तरिक होने की वजह से, कॉमन इल्लत होने की वजह से मनसूस मसले का हुक्म गैर मनसूस मसले पर लगाना, इल्लत के मुश्तरिक होने की वजह से, तो उसको हम क्या करते हैं? क़ियास करते हैं। चार चीजें थी इसमें। मनसूस मसले को असल कहेंगे, मकीस अलैह भी कहा जाता है, ठीक है। गैर मनसूस को फरा कहेंगे, मकीस भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर इल्लत है, चौथे नंबर पर हुक्म है, ठीक है। ये चार जुज क़ियास के होते हैं। यहां तक बात आपको उम्मीद है क्लियर होगी। अब देख रहे हैं कि मैं क़ियास नहीं कर सकता हूं, या कोई भी जो है उठे और नींद में से उठकर क़ियास करना शुरू कर दे। किसी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, किसी के पास जो है डॉक्टरी की डिग्री है, और वो इस्लाम में आकर क़ियास करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर क़ियास नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर क़ियास नहीं कर सकता, लेकिन हर फील्ड, कौन से भी फील्ड में जाएं, ऑथोरिटी होते हैं लोग, ठीक है ना। आपको जो है आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो आप जो है कटिंग कराते कराते हज्जाम से मशवरा नहीं करते, भाई भाई मेरे सीने में दर्द हो रहा है, क्या ये दिल का है, किसका है, ये नहीं पूछते आप, ठीक है। या आपको बिल्डिंग बनाना हो तो आप जाकर मोची से नहीं पूछते, भाई मुझे जो है 3 मंजिला इमारत बनाना है, तो थोड़ा तुम उसका डिजाइन बनाकर दे दोगे, या तुम क्या कहते हो, ठीक है ना। अगर कोई अक्लमंद हो और खाली उनसे गुफ्तगू कर ले, यानी बस टाइम पास के लिए गुफ्तगू कर ले, वो तो हो सकता है, लेकिन एज एन अथॉरिटी उनसे ये सवाल नहीं किया जाता। हर कोई हंसेगा, अरे भाई मैं मोची से पूछ के बिल्डिंग बनाया, वो गिर गई, तो बोलेंगे गिरना ही था, पूछे किससे आप? मोची से, ठीक है ना। तो जो फील्ड का माहिर है, ठीक है ना, हम इंजीनियरिंग का मसला डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, डॉक्टरी का मसला इंजीनियर से नहीं पूछ सकते। अब आजकल डॉक्टर्स हैं, साथ में वो लोग एमबीए करे हुए हैं, तो बिजनेस रिलेटेड बात उनसे पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो एमबीए कर कर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह चलाते हैं, तो वो दोनों का संगम है, पूछ सकते हैं। उसी तरह कोई डॉक्टर है, उसके बाद उसने जो है, या उससे पहले या उसके साथ उसने जो है आलिमियत की है, आलिमियत कर कर जो है उसके बाद उसने इल्म दीन में भी अथॉरिटी हासिल कर ली, जो उसके पैमाने हैं, तो फबीहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन उसूल ये है, कौन से भी मामले, दुनियावी मामला हो, दीनी मामला हो, जो उस लाइन की अथॉरिटी होती है उससे सवाल किया जाता है, उसके जिम्मे बहुत सी चीजें आयद होती है। तो इसी तरह यहां पर शरायत क़ियास मुसन्निफ जिक्र कर रहे हैं। क़ियास के 8 बुनियादी शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 8। उनमें 3 का ताल्लुक असल से है, 2 का ताल्लुक फरा से है, और 3 का ताल्लुक इल्लत से। ये अहम है, इसको अच्छे से समझना। अगर इम्तिहान की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको शरायत क़ियास आ सकते हैं, ठीक है। असल किसे कहते हैं? असल कहते हैं मकीस अलैह को, है ना। असल कहते हैं मकीस अलैह को। ये नाम याद होने चाहिए, इसलिए मैं बारहा कह रहा हूं। असल से मुतालिक शर्तें, तो क़ियास की टोटल कितनी शर्तें हैं? 8 हैं। 3 का ताल्लुक असल से है, 2 का फरा से, 3 का इल्लत से। तो असल से जो मुतालिक शर्तें हैं आज हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह, फिर कल बाकी के इंशाल्लाह देखेंगे। मकीस अलैह का हुक्म उसी के साथ खास ना हो। पहली चीज, पहली शर्त क्या है? कि मकीस अलैह का हुक्म उसी के साथ खास ना हो, यानी असल का हुक्म असल के साथ खास ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज्यादा निकाह किए, ठीक है। अब आज के ज़माने में कोई किसी बड़े मौलाना को कह दें, नहीं आप भी जो है एक बड़ी शख्सियत हैं, आप लीडर है एरिया के, ठीक है, आप मुल्क को चला रहे हैं, आप भी 4 के ऊपर कर सकते। क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है कौम के लीडर थे, वो भी 4 के ऊपर करे थे, आपको भी इजाज़त है। तो हम बोलेंगे कि ये गलत बात है, क्योंकि ये निकाह का जो हुक्म था 4 के ऊपर, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था। देगर के लिए सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4th को मैक्सिमम लिमिट बता दी, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है? मकीस अलैह का हुक्म उसी के साथ खास ना हो। जैसे यहां मुसन्निफ फरमा रहे हैं, अगर मकीस अलैह का हुक्म उसी के साथ खास हो,
تو اس پر دوسرے واقعے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. جیسے یہاں پر جو ہے مصنف اور ایک مثال دے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کی. تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن قرآن نے اس کو آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے. نافلۃ لک، غالباً سورہ مزمل کی آیت ہے، یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا نماز ہے، اس لیے کسی دوسرے شخص پر نماز تہجد فرض قرار نہیں دی جا سکتی. اسی طرح قرآن نے شہادت کا نصاب 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کو مقرر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت کو 2 کے قائم مقام کر دیا. اب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت 2 کے قائم مقام ہو سکتی ہے، تو جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 2 کے قائم مقام ہو سکتی ہے، حضرت زبیر بن عوام کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک خاص واقعے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بخشی کہ آپ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. یہ حکم ان کے ساتھ ہی خاص تھا، اس لیے اب کسی اور دوسرے شخص کو خواہ وہ کسی درجے کا بھی متقی ہو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لہذا کسی بھی ایک شخص کی گواہی 2 کے قائم مقام یعنی 2 کے برابر نہیں ہو سکتی. نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ فرض تھی تہجد کی نماز، اس لیے امت کے علماء کرام پر بھی فرض ہوگی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، تاکیداً کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نبیوں کے وارث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، کوشش کریں کہ آپ بھی پابندی سے پڑھیں، اس کے ثواب وغیرہ تمام فضائل ذکر کر سکتے ہیں جو قرآن اور سنت میں وارد ہیں. لیکن کسی مولوی پر تہجد کی نماز آپ فرض نہیں کر سکتے، مولوی کیا کسی انسان پر بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک مرد کی گواہی کسی ایک مرد کو جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ بڑے متقی ہیں، تقوی آپ ہی پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیونکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے متقی تھے، اس لیے جیسا ان کی گواہی 2 کے قائم مقام تھی، آپ کی بھی 2 کے قائم مقام ہوگی، ایسا کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا ہے. ایسا کہنے والے کو کہیں گے مارے گھٹنا پھوٹے سر، سوال گندم جواب چنا. آج کل مل جاتے ہیں آپ کو، یوٹیوبرس مل جائیں گے بہت سے جو اپنے یوٹیوب کے فالوورز پر ان کو فخر ہوتا ہے کہ میں اناپ شناپ بکتا ہوں، اور اس بکنے پر جو ہے بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں اور آ کر میری بات کو سر آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں ایسے، نام میں نہیں لوں گا، ہے ایسے بہت سے بکرے. خیر یہاں تک بات کلیئر ہے آپ لوگ؟ پہلی شرط چلیں. تو اب چلتے ہیں دوسری شرط کے پاس. خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو. کیا مطلب؟ دیکھیں، اگر مقیس علیہ کے حکم میں عقل و رائے کا کوئی دخل نہ ہو تو اس پر کسی صورت کو قیاس کرنا صحیح نہیں. کیا مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مثال دیکھ لیجئے، جیسے نماز کی رکعت کی تعداد ہے، زکوٰۃ کے اموال وہ مقادیر، مقدار کی جمع مقادیر ہوتی ہے، حدود ہے جیسا حد ہے، اسی طرح کفارے ہیں. یہ احکام تعبدی ہیں. تعبدی یعنی عبادت سے تعبد، یعنی ایسے احکام جس میں اللہ کا حکم ہو گیا، ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمارے دماغ کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اب آپ 10 لاجکاں پیش کر لیں، لیکن حقیقی لاجک تو اللہ رب العزت کے علم میں کہ فجر کی 2 رکعتیں کیوں ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 4 رکعتیں کیوں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں. ٹھیک ہے، آپ 10 لاجک دے سکتے ہیں، بعض لوگوں نے دی بھی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ لاجک جو ہے اس کو آپ ڈیکوڈ کوئی دوسرا جو نا ڈیکنسٹرکٹ کر سکتا ہے، وہ لاجک کے اوپر ایررز نکل سکتے ہیں. کیوں؟ یہ اصل احکام ہوتے ہیں احکام تعبدی، اللہ رب العزت کا حکم ہے. بھائی مسواک کرنا سنت کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے اپنے فوائد ہیں، آپ فوائد دکھا دے سکتے ہیں. اب لاجیکل یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی جیسا آپ لوگ برش کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، آج کل برش کرتے کیوں؟ دانتوں کو صاف رکھنا ہے، دانت صاف رکھو گے جو ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوگا. لیکن اصل چیز حکم کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اب کوئی سائنس کا بھوکا ہو تو اس کو سائنس کی دلیل لاجیکل دے سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ احکام تعبدی میں آتا ہے. تو مصنف کہہ رہے ہیں خود مقیس علیہ، مقیس علیہ بولے تو اصل کا حکم خلاف قیاس نہ. نہیں، خلاف قیاس نہیں، دیکھنے والے کو جو ہے اس کو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ جی اصل قرآن اور سنت ہے، اور تیسری چیز اجماع بھی آ جائے گی. صرف نص بول کر اگر یوز ہوگا تو قرآن اور سنت 90% ہوگا. اصل میں ہم دیکھیں تو نقل قرآن اور حدیث سے، اس کے بعد اگر کسی مسئلے پر اجماع ہو گیا تو وہ بھی جو ہے اصل میں آ جائے گا.
تو اگر مقیس علیہ کے حکم میں عقل اور رائے کا کوئی دخل نہ ہو، دیکھو اب آپ بتائیں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے یا اسی طرح زکوٰۃ میں جو ہے صرف 2.5% لیتے ہیں نا، 2.5%، کتنا کم، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، بہت کم ہے، تو بھی روتی ہے پبلک۔ لیکن اب آپ بولیں گے کہ نہیں 2.5% اسی لاجک کی وجہ سے، اسی لاجک کی وجہ سے، تو آپ جو لاجک 2.5% کے لیے دیں گے وہی لاجک میں 5% کے لیے بھی دے سکتا ہوں، ہے نا؟ تو ایسے احکام جس میں عقل کو دخل نہیں ہے ان کو کہیں گے احکام تعبدی۔ یہاں میں ایک بات کلیئر بھی کر دوں، دیکھیے سورس آف انفارمیشن جو ہے یہ ہے، پہلے ہے حواس خمسہ، 5 سینسز، چکھنا، سننا، سونگھنا، ٹھیک ہے نا، ٹچ کرنا، محسوس کرنا، اور کیا ہے، دیکھنا۔ یہ کیا ہے، حواس خمسہ ہے، جس سے آپ کو کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے، نالج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں تھوڑا ایروس نیچے آ رہے ہیں تو اوپر ہی لے لیں گے، اس کے اوپر جو آتی ہے آپ کی عقل آتی ہے۔ مثلا یہ لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ پین ٹیبلٹ ہے، میں اس کو چھینک کر بتا رہا ہوں کہ سپوز یہ کس سے بنا ہے، کہ پلاسٹک سے بنے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھ لیا کر لیا، ٹھیک ہے، تو مطلب پلاسٹک دکھ رہی ہے، ہاں ہاں ہاں، بہت سی چیزیں ہم دیکھ لے کے جو بھی آنکھوں سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے بلکہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عقل کہہ رہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی بندے نے بنایا ہوگا، ہے نا، جیسے دیوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا۔ آپ دیوار کے بارے میں بولیں گے اس میں پیچھے اینٹیں لگی ہوں گی، سیمنٹ لگا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے پھر ان لوگوں نے جو ہے پورے سیمنٹ سے جو لیپا ہوگا، اس کے بعد پھر کلر مارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے، بندے کو تو ہم ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ عقل کی جہاں معراج ہوتی ہے پھر وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حواس خمسہ جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے عقل کی دوڑ شروع ہوتی ہے، عقل کی دوڑ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لینا۔ بے لگام گھوڑا بنا کر اپنی عقل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، عقل کو کس کے تابع رکھنا ہے؟ وحی کے تابع کرنا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آؤ یا نہ ہو آپ کو ماننا ہے۔ ظہر عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور وہ بھی سری ہیں، آپ کو ماننا ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، جہری ہیں، آپ کو ماننا ہے۔ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، جہری ہیں، آپ کو ماننا ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ آئے گا، جمعے میں ظہر کی جگہ جمعے کی نماز پڑھی جائے گی، 2 رکعتیں ہوں گی، جہری ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ احکام تعبدی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جو ہے آپ کو قربانی دینا ہے، تو اس دن جو ہے خون بہانا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، احکام تعبدی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو بات وہی سے آ گئی ہے وہاں پر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہر ایک کی عقل کا معیار بھی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میری عقل کا معیار کچھ الگ ہوگا، آپ لوگوں کی عقل کا معیار کچھ الگ ہوگا، کسی کا مجھ سے زیادہ ہوگا، کسی کا میرے برابر ہوگا، کسی سے میرا کم سے ہوگا۔ اب میں جو لائن میں لگا ہوا ہوں وہ لائن میں میری عقل تھوڑی زیادہ چلے گی تجربے کی بنیاد پر، آپ کی عقل، آپ لوگ جس لائن میں لگے ہیں اس میں زیادہ چلے گی، ہے نا۔ تو ہر ایک کی عقل جو ہے، اگر آپ عقل کو معیار بناؤ گے تو کس کی عقل کو معیار بناؤ گے؟ اس لیے عقل کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہے، اس کے بعد اوپر جو آتی ہے وہ وہی آتی ہے۔ بات کلیئر ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، علماء کرام جو ہے ہر مسئلے کے بارے میں لاجیکل آنسرز دیے، یعنی قرآن کے احکام عقل کی روشنی میں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل اللہ کا حکم ہو گیا مان لینا۔ وہ کتابیں اس لیے لکھی گئی ہیں کہ جو لوگ صرف عقل کے بھوکے رہتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ دیکھو لاجیکل بھی دیکھو گے تو آپ کو اسلام کے احکام لاجک کے خلاف نظر نہیں آئیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کی لاجک وہاں تک پہنچی، کسی کی نہیں پہنچی، تو جو بڑے علماء کرام تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام ہمارے لیے کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر، یہ دوسرا نمبر کلیئر ہے۔ پہلا نمبر کیا تھا کہ مقیس علیہ اس کے لیے خاص نہ ہو، اصل کا حکم وہ جن کے لیے بھی ہو ان کے لیے خاص نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو۔ اب دیکھو فجر کی نماز کیونکہ 2 رکعت ہے، یا زکوٰۃ کیونکہ 2.5% ہے، اس لیے جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے جتنا کما رہے ہیں اس کا 2.5% مجھے فیس میں دے دو گے، تو کچھ لاجک کی بات آتی؟ ارے بھائی وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ کیا فیس میں لے لے رہے؟ مدرسے میں اگر کہا گیا
یا کہیں کالج میں کہا گیا ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمارا اسکول جو ہے، آپ کسی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن اسلامک اسکول میں لے جان جائے، ہم جو ہے بالکل جو ہے اسلام کے حساب سے ہمارے پورے جو ہے رولنگس رکھے ہیں، لہٰذا آپ جتنا کما رہے ہو سال بھر میں، ٹھیک ہے، اس کا 2.5% آپ کے ایک بچے کی فیس رہے گی. تو اب یہ لاجک چلے گی؟ اب کوئی، چلیے کوئی لاکھوں کما رہا ہے، 2.5% چل جائے گا اسکول والے کو. اب کوئی بولے گا نہیں صاحب میں تو یہ کماتا ہی جو ہے میں سال کے 50,000 ہے، تو 2.5% بولے تو جو ہے تمہارے بچے کا ایڈمیشن نہیں لیتے ہو. تو ایسے قیاسات جو ہے شریعت میں نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ مارکیٹنگ کے اینگل سے پیش کر لیں وہ الگ چیز ہے، لیکن شریعت میں وہ چیز نہیں چلے گی. تیسرا ہے مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا ہو. مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا ہو. سمجھیں، کسی امر کا جو حکم شریعت نے پہلے دیا ہو اس کو بعد میں آنے والے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. مثال سے سمجھ لیجئے، پھر اس کو تعریف کو بھی دیکھ لیں گے. مثلا وضو کا حکم پہلے ہے، قرآن میں سب سے پہلے جو آیا نماز کے لیے وضو کا حکم آیا. تیمم کا حکم جو ہے بعد میں آیا. تیمم میں بالاتفاق نیت ضروری ہے، یعنی تمام فقہا کے نزدیک تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، لازم ہے. اب اگر وضو میں نیت کا وجوب تیمم پر قیاس کر کے ثابت کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. دیکھو بات کو سمجھو، ایک مثال دیتا ہوں میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. وضو میں نیت فرض ہے، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو میں نیت فرض نہیں ہے نا؟ فرض ہے کیا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کیونکہ میں شافعی ہوں، میں جو ہے کسی حنفی سے جو ہے اس مسئلے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں، علمی مناظرہ کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو تیمم میں تم لوگ نیت کو فرض کہتے ہو، تو سامنے والے نے کہا ہاں کہتے ہیں. اب وضو میں بھی نیت فرض ہوگی، کیوں؟ دونوں بھی نماز کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو حنفی جو بھی عالم دین ہوں گے یا جن سے بھی میری بات چل رہی، وہ یہاں پر بولیں گے بھائی آپ تیمم کے اوپر وضو کو قیاس نہیں کر سکتے. میں بولوں گا کئی کو نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں گے کہ دیکھو شریعت میں وضو کا حکم پہلے نازل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تیمم کا حکم نازل ہوا. تو جو پہلے حاضر ہوا ہے دوسرے اس کے بعد والے پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے. آپ دوسری دلیل دے لو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ تیمم میں نیت فرض ہے اس لیے وضو میں نیت فرض ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تیمم کا حکم بعد میں نازل ہوا اور وضو کا حکم پہلے نازل ہوا. اب اسی سے یہ تعریف کو بھی سمجھ لیں. کسی امر کا جو حکم شریعت نے پہلے دیا ہو، پہلے کس کا حکم دیا؟ وضو کا دیا. اس کو بعد میں آنے والے حکم پر قیاس نہیں کر سکتے. بعد میں آنے والا کون سا حکم ہے؟ تیمم ہے. تو نیت تیمم کی جو فرض نیت ہے اس کو اصل بنا کر وضو پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی وضو پر حکم لگا نہیں سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ کچھ کلیئر یہی ہے بھائی کہ آپ جو ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں، آپ وضو کو آپ بنا دے رہے ہو مقیس، ٹھیک ہے، یا وضو کو کیا بنا دے رہے ہو آپ؟ فرع. اور یہ مثال میں، اور تیمم کو کیا بنا دے رہے ہو آپ؟ مقیس علیہ، یعنی اصل، ٹھیک ہے. اب علت کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ جو ہے تیمم بھی نماز کے لیے کیا جاتا ہے، وضو بھی نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اگر دونوں بھی ضروری ہیں تو اب یہ علت مشترک ہونے کے بعد جو ہے آپ حکم کیا دے رہے ہو کہ تیمم میں، سوری وضو میں نیت فرض ہے. آپ یہ رزلٹ نکالنا چاہ رہے ہو تو یہ رزلٹ آپ نکالو گے تو یہ غلط ہو جائے گا. غلط ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ شریعت میں پہلے وضو کا حکم آیا ہے، اس کے بعد تیمم کا حکم آیا ہے، تو بعد والے کے اوپر پہلے والے کو قیاس نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ تیمم کے مسائل دیکھو گے تو اس میں بہت سی جگہ پر بولیں گے تیمم ٹوٹنے کے لیے کیا چیزیں، کن چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے. تو ایک تو وہ آ گیا کہ پانی اگر دستیاب ہو جائے تو تیمم ٹوٹ گیا، اور اس کے علاوہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تیمم بھی ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں پر وضو پر تیمم کو قیاس کر سکتے ہیں. کیوں؟ وضو کا حکم پہلے آیا.
तयम्मुम का हुक्म बाद में आया, तो पहले वाले पर बाद वाले को कियास कर सकते हैं, लेकिन बाद वाले पर पहले वाले को कियास नहीं कर सकते। क्लियर है बात? अब देखिए, बाज मिसालें मेरी आपको यहाँ समझाने के लिए होती हैं। अक्सर मिसालें हो सकता है कि बाज की मिसालें और असल मसला अलग हो। यहाँ मेरा मसला, मेरा मतलब कि यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल ये होता है कि आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसूल फिक्र का, वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा असल हुक्म आप कहाँ पर देखोगे? कोई भी फिक्र मसला हो तो वो फिक्र की किताब में देखोगे, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर अपनी बात को रोकते हैं कि कियास के कुल 8 शर्तें हैं। 3 मकीस अलैह के मुतालिक हैं, 2 फरा के मुतालिक यानी मकीस के मुतालिक, और 3 इल्लत के मुतालिक हैं। मकीस अलैह की जो 3 शर्तें थी, उसमें पहला हुक्म क्या है? पहली शर्त क्या है? मकीस अलैह का हुक्म उसी के लिए खास ना हो। दूसरा क्या है? मकीस अलैह का हुक्म खुद खिलाफ कियास ना हो। तीसरा क्या है? मकीस अलैह का हुक्म जमाने के एतबार से मकीस से पहले आया हो। ये 3 शर्तें आपको लाजिमन याद रखनी है, और उनकी एक एक मिसाल आप याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ हम आज के सबक को रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।